अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी टन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और दुआ कहूँ कि आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। वीकेंड आपने काफ़ी मज़े से अपनों के साथ गुजारा होगा और जैसे कि नया दिन है, नया हफ्ता है, तो एनर्जेटिक तरीके से उसे जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए। मौसम बड़ा ही खूबसूरत है और वीकेंड पे भी मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त रहा, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है अपना वीकेंड को भरपूर तरीके से इंजॉय किया होगा और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा होगा, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम दिया होगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है। हम रूटीन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हमारी लाइफ जो है ना बहुत शॉर्ट है, टाइम बड़ा रफ्तार से गुजरता है और हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना, इसमें ना तो कोई रिवाइंड का बटन है, ना तो कोई रीप्ले का बटन है। तो कोशिश करें कि जिस भी मोमेंट को जिए भरपूर तरीके से उसे शेयर करें, भरपूर तरीके से उसे इंजॉय करें और जहां आप हैं उस टाइम को जो है ना भरपूर अंदाज से आप जो है ना उसमें अपना पूरा 100% दें, बजाय ये सोचने के कि पिछले दिन क्या हुआ, आने वाले दिन क्या होगा। आने वाले दिन की प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन गुजरे हुए वक्त से सीखना चाहिए और उस सीख को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि माजी की तलखियों को और माजी की गलतियों को जो है ना वो साथ साथ जो बैगेज अगर आप लेकर चलते हैं तो वो आपको आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो उस बैगेज को पीछे ही छोड़कर उस सीख को सिर्फ आगे लेकर बढ़िए, अपने प्रेजेंट को बहुत बेहतर और अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन कीजिए और बस अपनों के साथ जो है ना अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कीजिए, क्योंकि इंसान है, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब है जिस मोमेंट में है उससे भरपूर तरीके से इंजॉय कीजिए और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाइए। शहर फैसलाबाद का आज का वेदर कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद का मौसम तो जी 3-4 दिन से बड़ा ही हसीन है। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज जो है वो पूरी आबोताब से निकला है, कुछ मौसम ने करवट ली है, मौसम पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मौसम का चेंज होते ही मैंने एक बड़ा डिफरेंस देखा कि पहले जिस तरह से बहुत एक सर्दी की वेव चल रही थी तो लोग बड़ा जो है ना वो लो फील करने लग गए थे, क्योंकि एक ही तरह का अगर जो है वो तसलसल से मौसम रहता है तो वो भी आपके मूड को जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा मुतासिर कर देता है। जैसे ही धूप निकली है तो लोगों के अंदर एक नया मुझे कुछ एनर्जी दिखाई दी है, पहले से ज्यादा जो है मामूलात जिंदगी बेहतर हुए हैं। तो कोशिश करें कि अपने दिन भर की रूटीन को जो है वो अच्छे से उसे शेड्यूल करें, अपने काम अच्छे से कंप्लीट करें, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्दी तो है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखें और बाहर जब भी निकले मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क के इस्तेमाल करने से आप वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आप खुद बचेंगे तो दूसरों को भी ऑब्वियसली जो है आपके इर्द गिर्द उनको भी बचा सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। और मोहम्मद अबू बकर मान है, आज उनका बर्थडे है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी बहुत जो है वो खुशियों से भर जाए, बहुत सारी कामयाबियां आप अपनी जिंदगी में समेटें। और इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आप खुश रहें और आज के स्पेशल दिन को और भी ज़्यादा अपनों के साथ स्पेशल बनाइए, छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी में खुशियाँ जो हैं उनको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो मेमोरीज होती हैं जो आप अपनों के साथ बनाते हैं, तो कोशिश करें कि अपने प्यारों के साथ जो है इस दिन को सेलिब्रेट करें और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत और कामयाबियों भरा हो, आमीन। जब हम माशरे की बात करते हैं तो हमारे माशरे में तालीम का बहुत अहम किरदार है, फंडामेंटल राइट भी है। हर शहरी तक, हर बच्चे तक जो है इसका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तालीम को हासिल करना सिर्फ जो है वो इसका मकसद नहीं है। तालीम हमें जिंदगी का ढंग सिखाती है, हमें खूबसूरत इंसान और शख्सियत बनाती है, क्योंकि इंसान चले जाते हैं इस दुनिया से, शख्सियत जो है वो बाकी रह जाती है। उसमें हमारे स्कूल्स का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का बहुत अहम किरदार होता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप बेहतरीन शख्सियत बनना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स का, बच्चे का और स्कूल स्टाफ का आपस में जो ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि आपका बच्चा जिस इदारे में जा रहा है उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। जिंदगी में कुछ असूलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत और हसीन बनाना चाहते हैं। जिंदगी की पटरी पे चलती हुई ट्रेन को जो है अगर उसके पास, उसको पता नहीं होगा उसे कहाँ रुकना है, कितनी स्पीड पे चलना है, तो जिंदगी को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से तालीमी सफर भी है। तालीमी सफर के दौरान इदारे का और पेरेंट्स का आपस का ताल्लुक बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बच्चे को जो है वो बेहतर इंसान बनाया जा सके। और ये किस तरह से मुमकिन है, इसके अंदर किस तरह की चीज़ों को जो है वो मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, इसी तमाम मौजू पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुनीर अशरफ हैं, डायरेक्टर एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और एजुकेशनिस्ट भी हैं, और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? I'm good, I'm fine. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जहांगीर आप कैसे हैं?
تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اتنی انرجی کیوں آپ کی لو لگ رہی ہے؟ اب تو دھوپ بھی نکل آئی ہے, اب تو یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سردی ہے تو سردی سے بولا نہیں جا رہا. یہ آفٹر افیکٹ ہے سردی کے. آپ ابھی بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا سردی جتنی محسوس کریں. گلے کی خرابی نا یہ روٹین میں ہے کہ کبھی یہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ اٹیچ ہے. جب سردی آتی ہے جاتی ہے نا تو یہ دے کے جاتی ہے گلے. چلیں اللہ کرے کہ آپ جو ہے وہ صحت تندرست رہیں اینڈ گیٹ ویل سون. اگر آپ کا گلا خراب ہے کیونکہ آپ بولتے رہیں گے تو عوام ہماری جو ہے وہ چیزوں سے اویئر رہے گی. سر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ. سر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے اسکول سسٹم کو سمجھنا, کہ پیرنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ جہاں ان کا بچہ جا رہا ہے وہ ادارہ کیا ہے, اس کے کیا رولز ہیں. فرسٹ آف آل تو ایڈمیشن کے ٹائم پہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو جو ہے وہ خاص طور پہ پتہ ہونی چاہیے, اور کس طرح سے ان کا اسٹاف کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو زینت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت ہی لیس ایڈریس ٹاپک جو ہے اس کو اپنے پروگرام میں چنا ہے. میرا نہیں خیال پہلے میڈیا میں کبھی اس ٹاپک کو چنا گیا ہے, حالانکہ یہ بہت اہم ہے. اس میں آپ نے جو پوچھا ہے یہ رولز ریگولیشن جو سکولز کے ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی سکولز کی جو ہیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو شروع میں بتا دیا جائے, وہ ایک لیوریج پوائنٹ ہوتا ہے, تو آپ کا بقایا سال بہت اچھا گزرتا ہے. تو یہاں پہ میں سکولز کو, ٹیچرز کو, پرنسپلز, میں ایک ٹرینر بھی ہوں تو ان کو میں یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ سال کے سٹارٹ میں یا بچہ جب ایڈمیشن لیتا ہے تو اس وقت ایک انٹروڈکٹری میٹنگ کریں اور ایک اوپن ہاؤس آپ وزٹ رکھیں پیرنٹس کا, ان کو چیزیں سمجھائیں, ان کو ریٹن میں تو یہاں تک کہتا ہوں, بلکہ میں یہ پریکٹس بھی کرتا ہوں اپنے تعلیمی اداروں میں, کہ ایک کانٹریکٹ کی صورت میں والدین اور ٹیچرز کا میں کانٹریکٹ سائن کرواتا ہوں, اور اس کی ایک کاپی میں والدین کو دیتا ہوں. تو یہ, اور اسی طرح بچے اور ٹیچر کا بھی ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے آپس میں, سوشل کانٹریکٹ کہہ لیں اس کو, تو اس کو سائن باقاعدہ طور پہ سائن کر کے کلاس روم میں اویزا ہونا چاہیے, اور والدین کے ساتھ جو آپ سائن کریں ان کو اس کی ایک کاپی دینی چاہیے, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے سال کے دوران میں کیا کرنا ہے اور ہمارا آئندہ آنے والا سال بہت خوشگوار اور اچھا گزرے. بالکل ٹھیک ہے جہانگیر. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ایڈمیشن کروانے کے لیے بھی ہارڈلی پیرنٹس جو ہے وہ اکٹھے کم ہی جاتے ہیں, تو اس کے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جب ایڈمیشن کے ٹائم پہ جو ہے وہ دونوں پیرنٹس جائیں تاکہ پتہ ہو کہ کیا بات ہوئی ہے میٹنگ میں, کس طرح کی چیزیں, اور پھر فالو بیک اس کا لینا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اچھا, ایکچولی پاکستان چونکہ ویسے ہی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. اگر ہم انٹرنیشنلی اگر ایجوکیشن کی بات کریں اسپیسیفکلی تو ہم بہت پیچھے ہیں, کیونکہ ہمارا 2.5 کروڑ بچہ تو ویسے اسکول سے باہر ہے, اور ہمارے جو اس وقت پیرنٹس ہیں ان میں میجورٹی وہ ہے جو الٹریٹ ہے, وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں. سب سے پہلا بیریئر یہ آ جاتا ہے کہ پیرنٹ خود پڑھا لکھا نہیں ہے, تو بچے کو اس نے اسکول داخل کروا کر, یا دوسری طرف ایون جو جاب کرتے ہیں مدر اور فادر دونوں, وہ بھی اپنی ساری ذمہ داری اسکول پہ ڈال دیتے ہیں کہ اب یہ بچہ ہم نے اسکول کے حوالے کر دیا, اس کو اینڈ پروڈکٹ اسکول نے بنا کے باہر بھیجنا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے نا, یہ فیکٹری کی طرح ہے کہ جناب پروڈکٹ بنا کے باہر بھیج دیں. تو نو ڈاؤٹ ٹرائی اینگل میں جب تک پیرنٹ خود انوالو نہیں ہوں گے. اچھا, اس میں یہ ایک جو غلط فہمی والدین کے بھی اکثر پائی جاتی کہ خود پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں, لیکن کریکٹر بلڈنگ میں پڑھائی آپ کی سائڈ پہ رہ جاتی ہے. آپ اس کی کردار سازی, اس کی تربیت میں, اور اس کو صرف یہ احساس ہو کہ میرے پیرنٹس میرے پیچھے میرے ٹیچر سے پوچھنے آ رہے ہیں. ہاں, یہ بہت اچھا, یہ اس کے پیرنٹس کو نہیں پڑھانا آتا, اٹس اوکے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ ٹیچر سے رابطے میں رہے گا تو بچے کو پتا ہوگا کہ میں نظروں میں ہوں, پیرنٹ کی بھی اور ٹیچر کی بھی. اچھا, آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ ٹیچر نے کہا کہ پیرنٹ کو لے کے آئے تو گلی میں سے کسی بھی یار دوست یا کسی کے انکل کو اٹھا کے لے آئے کہ جناب یہ بطور پیرنٹ پیش کر دیا. گورنمنٹ اسکول میں خاص کر ایسا ہو جاتا ہے اور ہوتا بھی ہے. ٹیچر کو بھی نہیں پتا ہوتا, 100 بچے ہیں, سب کے پیرنٹس سے ہاؤ نو نہیں ہوتی کہ کون کس کا والد ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا سا ان کو لیوریج مل جاتا ہے, ان کو تھوڑا سا فیسلٹی مل جاتی ہے کہ ان کے بچے لمیٹڈ ہوتے ہیں, کہ 25-30 بچے ہوں گے تو انڈیویجولی ہر پیرنٹ کا پتا ہوتا ہے ان کو, اور وہ تھوڑے سے اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو اس لیے ان میں وہ عادات کم ہوتی ہیں جو گورنمنٹ اسکول کے بچے, جو ان میں آوارہ گردی والا ایلیمنٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر والوں نے صرف جان چھڑانے کے لیے نا تو اسکول بھیج دیتے ہیں. ایک تو باقاعدہ ایک ریئل ایک واقعہ ہے کہ ایک پیرنٹ نے کہا کہ یہ بچے کو نا اسکول میں داخل کر لیں, تو ٹیچر نے کہا کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تو کہتا اسی وڈا کرنے واسطے اسکول بھیجنا. تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صرف بچوں کو بڑا کرنے کے لیے اسکول بھیج دیتے ہیں. اکثر میں یہ بھی کہہ رہی تھی, شکر ہے 4 گھنٹے گھر میں اسکول رہتے ہیں, بچہ اسکول جاتا ہے. گورنمنٹ اسکول میں اکثر پیرنٹ نا بچوں کو بڑا کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہ پڑھائی کرے نہ کرے. اسی لیے ہمارا جو
اب دیکھیں ہمارے گزٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر سال جو پہلا بورڈ ایگزام ہوتا ہے نا، لائنیں لگی ہوتی ہیں فیل ہونے والے بچوں کی اور سپلیوں والے کی. ہاں، اور اس کے پیچھے یہی وجہ ہے جہانگیر کہ پیرنٹس جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ جا کے اسکولس کو وزٹ نہیں کرتے، ان کو نہیں پتا کہ ان کا بچہ، اور اب تو یہاں تک کنڈیشن پہنچ گئی ہے کہ پیرنٹس کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ کس کلاس میں، اس کا کون سا سیمسٹر چل رہا ہے، کیا اس کے جو ہے نا وہ سارے سرکمسٹانسز ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور تعلیمی اداروں کا جتنا اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی ایجوکیشن میں، اس سے بھی زیادہ اہم کردار پیرنٹس کا ہوتا ہے، ان کی پیرنٹنگ کا ہوتا ہے. تو ان کا اسکولس کے ساتھ کنیکشن کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، کتنا زیادہ اسموتھ ہونا چاہیے تاکہ بچے کی جو ایجوکیشن کا پورا ایک جرنی ہے وہ بہت اسموتھلی گزر سکے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سر، ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بہت کم اسکولس کو وزٹ کرتے ہیں. آج اسپیشلی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ جو چیز ہماری پیورٹی ہونی چاہیے وہ بہت لیسٹ پیورٹی پہ چلی گئی ہے. تو پیرنٹس کو سب سے پہلے تو اسکولس کے رولز اینڈ ریگولیشن کس طرح سے سمجھائے جائیں، اینڈ دین پیرنٹس کا اسکولس کو پراپرلی ریگولر بیسس پہ وزٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اچھا، رولز ریگولیشن کے حوالے سے تو پہلے بات ہم کی ہے کہ یہ ایک کانٹریکٹ کی شکل میں والدین کے پاس کاپی ہونی چاہیے ایک اس کی. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کتنا وزٹ کرنا چاہیے، دس از ویری امپورٹنٹ. اس میں آپ کو ایک ڈیٹا شیئر کروں گا، ریسرچ شیئر کروں گا امریکن، کہ جن بچوں کے والدین سال میں 8 دفعہ اسکول وزٹ کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہ کریں، صرف ایک پراپر ٹیچر سے میٹنگ کریں 8 دفعہ، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 15% بچوں کا رزلٹ، صرف اور کچھ بھی نہ کریں، صرف پیرنٹس جو ہیں ٹیچر سے فارمل میٹنگ کر لیں بچے کی موجودگی میں، اس سے 15% بچوں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے. تو اس میں نہ صرف بچوں کا، والدین کا اسکول میں جانا بہت اہم ہے، بلکہ اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے کہ کس وقت جا رہے ہیں اور کس طرح سے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جو ہوتی ہے وہ روایتی اگر آپ طور پہ دیکھیں تو وہ ایک بلیم گیم بن رہی ہوتی ہے. پیرنٹس والدین کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، والدین پیرنٹس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، بچہ سامنے بیٹھا سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے، یہ اس کا کوئی افادیت نہیں ہے، بلکہ الٹا ایک نیگیٹو امپیکٹ بچے کے مائنڈ پہ کریٹ کرتا ہے. دیکھیں، آپ جب سیمیسٹر کے سٹارٹ میں بچے کو، ٹیچر کو، اسکول کو اپروچ کریں، والدین جو ہیں جب ٹیچر کے پاس جائیں گے تو اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ٹیچر کو بتائیں گے، اور اسی طرح مڈل آف سیمیسٹر کے اندر جائیں. اس مڈل آف سیمیسٹر میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچہ کھل کے سامنے، ٹیچر کے بھی آ چکا ہوتا ہے، والدین کو بھی بہت کچھ پتا چل چکا ہوتا ہے، اور ٹیچر کے پاس بہت زیادہ سپیس ہوتی ہے ابھی بچے کے اوپر ورک کرنے کے لیے. تو اسی طرح سے جب بچے کا رزلٹ آئے تو والدین کو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے، ان کو آگاہی ہونی چاہیے، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے 5-10% اوپر نیچے ہو جائے تو یہ، لیکن جب ایک دفعہ رزلٹ ویک آ جاتا ہے، بچے کی رزلٹ ویک آ گیا اور اس کے بعد جا کے آپ بلیم کرنا ٹیچرز کو شروع کر دیں، ٹیچرز بچوں کو بلیم کرنا شروع کر دیں، اس کی افادیت نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہم نے یہ بھی بڑا دیکھا ہے کہ جہانگیر جب بھی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ ہم نے مدرس کو ہی جاتے ہوئے دیکھا ہے. پیرنٹس کا مطلب ہے کہ آپ کے فادر اینڈ مدر دونوں کا ایکولی کنٹریبیوشن، تو دونوں کا ایک ساتھ جانا، اسکول وزٹ کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اچھا، امپورٹنٹ تو ہے، لیکن صرف کوئی سنگل پیرنٹ بھی چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بچے کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہی ہے، کیونکہ بچے کو ایٹ لیسٹ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے، چونکہ میں خود گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں تو ہمارے والد جو ہیں وہ جاتے رہتے تھے ہمارے ساتھ، اور ٹیچر ایون ان کو باقاعدہ مینشن کرتے تھے کہ آپ کے علاوہ ہمارے پاس گورنمنٹ اسکول میں کوئی پیرنٹ نہیں آتا. یہ آج تقریباً 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چلا جائے نا تو بچے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور ٹیچر بھی اس بات کو، اب دیکھیں جو میں ایک بات کہتا ہوں کہ بچہ نظر میں آ جانا،
وہ ٹیچر کی بھی اور گھر پہ بھی. بالکل. کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر بھی اس پہ پھر فوکس باقی بچوں سے ہٹ کے کرتا ہے کہ یار اس کے پیرنٹس نے پوچھنا ہے مجھ سے آ بالکل, جس کا پوچھ کے ہی کوئی نہیں ہے. کہ ٹیچر کی فوکس بھی آہستہ آہستہ یہ سائیکولوجیکلی بھی ہے ایلیمنٹ کہ اس کو پتا ہے اس کا تو مجھ سے کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. جیسے 8ویں تک کو بچے فیل پاس ہوتا نہیں ہوتا کسی نے نہیں پوچھنا, 9th میں آ کے بچہ فیل ہوتا ہے تو سب کی نظریں ٹیچر پہ بھی آ جاتی ہیں, جناب آپ کا رزلٹ پور آ گیا. 8ویں تک کیوں نہیں پوچھتے ٹیچر سے کہ آپ کا رزلٹ پور ہے؟ 9th میں آ کے فوری جہاں پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے وہاں پر میں کہتا ہوں پرفارمنس انڈیکیٹرز اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو بات انہوں نے کی میں بالکل اس سے متفق کرتا ہوں کہ بچے کو ہم فوری بچے کو بھی قصوروار سمجھتے ہیں, ٹیچر کو بھی, اور ٹیچر یہی کہ آپ گھر پہ توجہ نہیں دیتے, اور الٹا پیرنٹس کہتے ہیں کہ جناب گھر پہ توجہ دینی ہو تو ہم اسکول کیوں بھیجیں, یہاں پہ اگر گھر توجہ دینی ہے تو اس کو گورنمنٹ اسکول میں کیوں نہ پڑھا لیں. بیسیکلی یہ ٹرائی اینگل ہے تو اس میں سب کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, اور بچے پہ سارا الزام لگانا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ ہر سبجیکٹ میں بہت اچھا نہیں ہو سکتا. اگر آپ 8 ٹیسٹ اس کے لیتے ہیں, ایک ٹیسٹ میں بیچارہ کم پرفارمنس دے گیا اور 7 میں اچھی ہے تو ہم نے اس 7 کو بھول جانا ہے, ایک کو پکڑ کے اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کی ایک پہ اس کا کچومر نکال دیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کے 7 میں دیکھیں اس کی گروتھ بہت اچھی ہے, اور ایک میں اس کو اگر ہے اس کو کہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ان میں بہت اچھا کر رہے ہو تو اس میں بھی اسی کی طرح کا اس کو اس طرح کی ایگزامپل دیں کہ آپ باقی 7 میں اچھا کر رہے ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان 7 کو اگنور کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں صرف اس ایک پہ فوکس کرو. تو اگلے سالوں میں پھر بچے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو زبردستی رٹے لگوا کے اس میں اچھی پرفارمنس تو لے لیں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ جا کے وہ بچہ سفر کرے گا کیونکہ اس کا انٹرسٹ نہیں تھا, اس کو زبردستی رٹے لگوا کے اس میں بھیجا گیا. بعد میں وہ کل کو کوئی کسی فیلڈ کو اڈاپٹ بھی کر لے گا تو وہ اچھا اس میں گرو نہیں کر سکے گا. ہمارے ہاں سب سے جو کامن چیز جہاں پہ مسٹیک میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بچے کی چیز اچھی ہے اسے مزید پالش کرنے کی بجائے جہاں پہ وہ لیک کر رہے ہیں یا فالس کر رہے ہیں ہم اس طرف چلے جاتے ہیں جس میں بچے کا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ جو اس کی اچھی چیزیں ہیں اسے مزید پالش کریں تاکہ وہ لائف میں کچھ بہتر کر سکے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور تعلیمی اداروں میں ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیج دیا تو اب ساری جو رسپانسبلٹی ہے وہ ٹیچرز کی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ایک اسکول میں جو ہے وہ 30-35 بچے ایک کلاس روم میں ہیں. اگر پرائیویٹ اسکول کی بات کی جائے تو ٹیچر نے ان سب بچوں کو دیکھنا ہے. ایز پیرنٹس آپ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ یہاں پہ بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا فیڈ بیک ضرور لیں, وہ کیا پڑھ رہے ہیں, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, اس کو جو ہے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی سب میں جو ہے ہم نے کافی عرصے سے دیکھا ہے کہ پی ٹی ایم کا بہت زیادہ رجحان بڑھتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا, اس میٹنگ کے دوران بلیم گیم کی بجائے اس کا ایکچوئل میننگ کیا تھا, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سر, کیا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا مقصد صرف بچوں کی غلطیاں اور خامیوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور پیرنٹس کا ٹیچر پر اور ٹیچر کا پیرنٹس پہ بلیم ڈالنا ہے, یا اس کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا؟ دیکھیں, اگر جب ہم فریکوینٹلی اسکول وزٹس پیرنٹ نہیں کریں گے اور ایک دم سے ان کو سرپرائز ملے گا تو وہ ظاہر ہے بسٹ ہوں گے پیرنٹس. تو میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ والدین کو چاہیے کہ فریکوینٹلی اور اس کو وزٹ کرتے رہیں, اور ان کے لیے بچے کا جو رزلٹ ہے وہ کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کا جو مقصد ہے پی ٹی ایم کا وہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیچرز کو سپورٹ پرووائڈ کریں, اور جو ٹیچرز ہیں وہ والدین سے سپورٹ لیں اور اچھے کولیبریشن کے ساتھ بچے کی تعلیم و تربیت میں ہیلپ ہو اور وہ بچہ آگے نکلے زیادہ سکسیسفل ہو. لیکن جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ والدین آتے ہیں تو وہ سم ٹائم جو ہے ٹیچرز بھی اور والدین, میں ٹیچرز کو بھی کہوں گا اور والدین کو بھی کہوں گا, ایکولی رسپانسبل ہیں. ان کی اپروچ نیگیٹو ہو جاتی ہے. اچھا, بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر 5 یا 10% بچوں کی کہیں پر ویکنیس ہیں تو اسی کے اوپر زیادہ فوکس ہو رہا ہوتا ہے انسٹیڈ آف اسٹرینگس. تو میں آئی بین آلموسٹ 3 decades ان دس فیلڈ. تو میرے پاس ابھی تک ایک والد بھی ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ میرا بچہ میتھمیٹکس میں یا سائنس میں بہت اچھا ہے, اس کو میتھمیٹکس جینیس بنا دیں یا اس کو سائنس جینیس بنائیں. ٹھیک ہے, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یا اس کو پروڈیگی آپ بنائیں, اس کو ایکسٹرا اسائنمنٹس دیں. زیادہ والدین کا بھی ٹیچرز کا بھی
فوکس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ جی یہ اس کا ایریا ویک ہے, اس پہ توجہ دیں, اس پہ توجہ دیں. اچھا, اس کی ایک اور میں نیگیٹو ایک ایسپیکٹ بتاؤں. ایک بچہ ہے, اس کی برین وائرنگ ہی نہیں ہے لینگویج سیکھنے کی, یا میتھمیٹیکل برین وائرنگ ہی نہیں ہے اس کی, وہ ٹائپ آف انٹیلیجنس ہی نہیں ہے. وہ ایک حد تک امپروو کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں آگے جا سکتا. جیسے آپ مچھلی کو درخت پہ چڑھنا آپ نہیں سکھا سکتے, ایسے جیسے بندر کو آپ تیرنا نہیں سکھا سکتے. تو ایک حد تک, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ویکنیسز پہ توجہ نہ دیں, ایک حد تک دیں, لیکن بچوں کی اسٹرینگتھس پہ زیادہ فوکس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ عروج حاصل کرے. اس میں ایک ہمارے ایجوکیشنسٹ نے, میں اسٹڈی کر رہا تھا ریسنٹلی, تو ان کی وائف ان سے نا جھگڑنے لگیں, جی میرا بچہ جو ہے, آپ اتنے بڑے کتابوں کے رائٹر ہیں, اتنا آپ دنیا میں آپ کا نام ہے, آپ بچے کی تعلیم پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بچہ کمپیوٹر میں اچھا ہے نا, اکاؤنٹنگ میں ویک ہے, تو کوئی بات نہیں, جب یہ ویئر ہاؤس کھولے گا نا تو اکاؤنٹنگ کے لیے کلرک ہائر کر لے گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس سمجھے کہ ان کا بچہ کہاں پہ جو ہے وہ زیادہ اچھے سے ایکسل کر سکتا ہے. جہانگیر, بچے کے سامنے ہی جو ہم کہتے ہیں, اکثر گھروں میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں تلخ بات کوئی چل رہی ہے یا شاؤٹ کر رہے ہیں تو بچوں کے سامنے اس طرح کی سیریس کنورزیشن نہیں کی جائے, کیونکہ ان کے دماغ پہ بڑا اثر پڑتا ہے. تو سیم اسی طرح اگر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں دیکھا جائے کہ اس ٹائم پہ جو بچے کی خامیاں ٹیچر بھی نکال رہی ہوتی ہے, ماں بھی نکال رہی ہوتی ہے, اور پھر ماں یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے اسے جتنا مرضی مارے, اچھے سے کریں, اب تو خیر مار والا تو وہ کانسیپٹ رہا نہیں اسکول میں, بچوں کی اس پہ مینٹل ہیلتھ پہ کتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہیں چیزیں. اچھا, کل ہی میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا, جب ہم بچے کے سامنے یہ بات کہتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ کھانا واقعی نہیں کھاتا, تو اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. وہ کہتا ٹھیک ہے میرے پہ الزام تو لگ گیا ہے, میرے پہ یہ الزام تو لگ گیا ہے, تو ٹھیک ہے میں نہیں کھا رہا. کہتے اسی طرح بچے کو کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا پک جائے گا اس کا. تو بچے کے سامنے کوئی بھی ایسی نیگیٹو سٹیٹمنٹ جب دیں گے نا تو بچہ اس کو پکا لے گا, کہے گا ٹھیک ہے میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نہیں پڑھائی میں اچھا, ٹھیک ہے اٹس اوکے, میں نہیں اچھا. تو آپ شروع سے ہی اس کو تیار کر رہے ہیں کہ ریبل بنانے کے لیے, اس کو باغی بنانے کے لیے اس کو نیگیٹو سٹیٹمنٹ دے کر. تو کہتے اس کی بجائے اٹس اوکے, وہ نہیں کھا رہا کھانا تو نہ کھائے. اس میں پیرنٹس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, جو نیگیٹو کامنٹ پاس کر رہے ہیں, ان کا بچہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ لے رہا ہے, اور کس طرح کا ایکچولی جو ہے وہ بیہیویئر ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ پازیٹیولی جو ہے ان کو پروان چڑھایا جا سکے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور پیرنٹس کا بچوں کی تعلیمی سفر میں ان کی کنٹریبیوشن کس طرح کا ہونا چاہیے اور ٹیچرز کا کیا کردار ہونا چاہیے, اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. جہانگیر, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اگر میٹنگ ہے تو اس میں پیرنٹس اور ٹیچر دونوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے جو بچے کی جو ہے اس کی پرسنالٹی کو, اس کے مائنڈ کو جو ہے بہت زیادہ متاثر نہیں کرے نیگیٹیولی. اچھا, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ بچے پہ اس کی بہتری کو ڈسکس کریں, نہ کہ اس کی وہی جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم ویک پوائنٹس کے بجائے اس کی اسٹرینتھ کو دیکھیں کہ وہ بچہ کس فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے. اور یہ اگر اسکول سے شروع ہو جائے تو ہمارے ہاں بعد میں یہ ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے کہ بچے نے ماسٹرز کر لیا ہوتا ہے, گریجویشن کر لی ہوتی ہے, لیکن وہ پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں آگے کیا کروں. تو ارریلیونٹ ڈگریز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں کہ بچہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے, اس کو مجبوری میں کسی اور جگہ داخلہ مل جاتا ہے یا وہ لے لیتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے ایسی کہ اس کے ٹارگٹ کوئی سیٹ نہیں ہے کہ میں نے فیوچر میں کرنا کیا ہے. تو اس کو اس کے مارکس کے اکارڈنگ جہاں جہاں داخلہ ملتا رہتا ہے وہ وہاں وہاں اسٹڈی کرتا رہتا ہے. اور ہم 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بے روزگار پھر رہے ہیں. تو جب رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہوتا تو پھر ارریلیونٹ جاب میں پرفارمنس آپ کی ڈاؤن جاتی ہے. آپ سوسائٹی کو پے بیک کوئی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کولوں کے بیل کی طرح پھر 8 سے 4 بجے چل رہے ہوتے ہیں, آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں. آپ جس جاب میں آپ کا پیشن نہیں ہے نا وہ آپ نوکری کر رہے ہیں, کچھ سرو نہیں کر رہے, آپ اتنے انٹرسٹ سے جو ہے وہ ایکسل بھی نہیں کر سکتے. سر, میں ضرور چاہوں گی کہ جو ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے وہ آپ ضرور پیرنٹس سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ کمیونیکیشن جو ایک بہت اسٹرانگ میڈیم ہے, بات کس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے کو لگے کہ اچھا یہ میری بہتری کی بات ہو رہی ہے, بجائے اس کی کمزوریاں ہائی لائٹ کرنے کے. ٹیچرز کا کس طرح سے بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اور پیرنٹس کو اس کو سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا جو پورا پروسیس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا زینت, اس میں ایسے ہے کہ سب سے پہلے جو بگیسٹ مسٹیکس پیرنٹس اینڈ ٹیچر ڈو از دیٹ دے میک اسٹوڈنٹ سٹ ان فرنٹ آف دیم
اینڈ اسٹارٹ بلیمنگ اسٹوڈنٹ. یہ ایسے نہیں کرتا, یہ ایسے نہیں کرتا. دس مسٹ ناٹ بی ڈن. یہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے, پلیز اسکولس, آنرس, پرنسپلس, والدین اس پریکٹس کو گیو اپ کریں. اس میں جو بچہ ہے, جو بچے نے سب سے پہلے جو اچیومنٹ ہیں, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پہ گئے, پیرنٹس بھی اور والدین بھی اس کو ویٹیج دیں اور بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ یہ تھوڑا سا گیپ ہے, اس کو وہ امپروو کر لیں. اچھا, اسی طرح جو والدین کی, ٹیچرز کی لینگویج بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی ہے بعض اوقات, تو یہ پازیٹیو لینگویج ایک سکل ہے. یہ تھوڑی سی پریکٹس کے بعد ٹیچرز بھی اور والدین بھی سیکھ سکتے ہیں. جیسے فرض کر لیں ایک بچے کی لکھائی خراب ہے, تو ٹیچر کہیں گے اس کی لکھائی بہت خراب ہے, یا یہ میتھس میں بہت ویک ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچہ, ٹیچر وہ ڈیفینسو ہو جائیں گے, وہ اپنی کلیریفیکیشن دینے لگ جائیں گے اور اس کا مقصد ختم ہو جائے گا. اس کی بجائے اگر پازیٹیو لینگویج یہ ہوگی, تھوڑا سا لفظ بدلنے سے جو پیراڈائم وہ بدل جاتا ہے. آپ یہ کہیں کہ اس کو میتھمیٹکس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, یا لکھائی گندی ہے تو اس کو یہ کہنے کی بجائے آپ کے ورڈز بہت زیادہ جو ہے وہ پاور آف ورتھ رکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی بجائے کہ لکھائی میں بہتری کی ضرورت ہے. یہ معمولی سا لفظوں کا فرق, تھوڑا سا ورڈز چینج کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. آئی ہوپ کہ یہ سیشن بہت سارے پیرنٹس اور ٹیچرس کے لیے بہت زیادہ گائیڈنس کا جو ہے وہ سبب ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. جہانگیر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور مختلف طرح کی چیزیں اگر آپ اپنے بچے کی پرسنالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ضرور ان سب چیزوں کو فالو کریں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم بڑے جدوجہد میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس طرح کے سیکرٹ مل جائیں جس کی وجہ سے ہمیں پتا ہو کہ کس طرح سے ہمیں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں, چاہے وہ پرسنل ہے چاہے وہ پروفیشنل ہے. ہمارے ارد گرد نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ہمارے رویے بہت زیادہ تلخ ہو گئے, ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی بات کو جو ہے برداشت کرنا بہت کم کر دیا. ان تمام سرکمسٹانسز کے ساتھ, ان تمام حالات میں, کیونکہ حالات جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, آپ خود کو کس طرح سے بہتر رکھ سکتے ہو, کس طرح سے پیشنیٹ کر سکتے ہیں, اپنی پرسنل پروفیشنل لائف کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, اور اس میں موٹیویشن کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان نے جوائن کیا ہے, جس کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر ہونے والے ہیں اور آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں آج کے سیشن سے. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم میں آپ سے ان کا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف شہزاد ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کارپوریٹ ٹرینر اور لمس گریجویٹ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے, اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے. موٹیویشن کی ہمیں ہر ایک, مجھے لگتا ہے کہ لمحے آج کل ضرورت ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی سے جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو کاشف میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ موٹیویشن ہماری لائف میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, موٹیویشن جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے انڈیویجول لائف میں بھی اور جو وہ پروفیشنل لائف میں بھی, کیونکہ موٹیویشن جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود یور لائف ود دا وے آف پازیٹیوٹی. یعنی کہ دیکھیں, میں آپ کو سٹارٹ ہی حدیث سے کرتا ہوں کہ صحیح حدیث ہے کہ خدا کی ذات سے اچھا گمان رکھنا عمدہ عبادت ہے. یعنی کہ ہمارے مذہب نے ہمیں کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے, مایوس نہیں ہونا. تو ہم نے, اگر ہم اپنے ریلیجن کو ہی دیکھیں تو ہمیں ہمارے ریلیجن نے ہی یہ بتا دیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا, چیزوں کو پازیٹیو لے کے چلنا ہے, ہر شخص کے ساتھ مسکرا کے ملنا ہے, اچھا سا بیہیو کرنا ہے, اور سب سے زیادہ اعمال میں جو ویلیو ہے وہ اچھے اخلاق کی ہے. اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ پازیٹیولی لوگوں کو ملتے ہیں, آپ پازیٹیولی ان سے بات کرتے ہیں, آپ ان سے اچھا بیہیو کرتے ہیں, آپ کسی بھی کام کو پازیٹیو وے سے لے کے چلتے ہیں, اس میں نیگیٹیوٹی نہیں لاتے. اپنی انڈیویجول لائف میں دیکھ لیں, انڈیویجول لائف میں ہر بندہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. آپ ڈیلی ایک ایگزامپل لے لیں کہ آپ صبح کیلکولیشن شروع کریں کہ یار آج میں نے فار ایگزامپل 15 لوگوں سے ملنا ہے, اور شام کو میں نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ مجھے کتنے لوگوں نے پازیٹیو چیزیں بتائی ہیں اور کتنوں نے نیگیٹو بتائی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ شام کو جب آپ کیلکولیشنز کریں گے تو آپ کے پاس نیگیٹو لوگ زیادہ ہوں گے. یہ آپ کر کے دیکھ لیں, یہ ایکسپیریمنٹ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کیلیفورنیا کی ایگزامپل آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. کیون برگز ایک جو ہے وہ پیٹرولنگ پولیس آفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر جو ہے وہ کیونکہ یہ پل جو تھا وہ میرے راستے میں تھا, جب میں یہاں سے گزرتا تھا تو ایک دن جو ہے وہ ایک برتھیا نامی لڑکا جو ہے وہ مجھے ملا. وہ بالکل جو ہے وہ چھلانگ لگانے لگا تھا اس بے کے جو ہے وہ دریا کے بیچ میں. تو میں نے اسے روکا
میں نے کہا 1 منٹ رکو میری بات سن لو. تو وہ برتھیا جو ہے وہ چلانے لگا کہ نہیں میری زندگی خراب ہے, میری زندگی ڈیمیج ہے, میں خودکشی کروں گا, میری جان چھوٹ جائے گی, میرے اوپر قرضے ہیں, مجھے بچے تنگ کرتے ہیں, میں ان کی فیسیں نہیں دے سکتا. تو وہ پیٹرولنگ آفیسر جو کیون برگس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھایا, اور یہ ان کی کنورسیشن جو وہ 92 منٹس کی ہے. اوکے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو روکا, میں اس کے پاس گیا, میں نے اس سے کنورسیشن کی, اور مجھے پتا یہ چلا کہ اس کو زندگی میں صرف نیگیٹو چیزوں کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے, اور اس نے خود بھی اس نے نیگیٹیوٹی ہی سوچی ہے. تو میں نے جب اس کے پرابلم سنے, اس کے پرابلم کیا تھے؟ پرابلم تھے کہ مجھے بچوں کی فیسیں نہیں پے ہو رہی, میرے جو ہے وہ میرے اوپر لون ہے, ٹھیک ہے, میرے سے کوئی اچھے سے بات نہیں کرتا, میری اپنی وائف کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں, تو میں جو ہے وہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو وہ پیٹرولنگ آفیسر کیون برگس کہتے ہیں کہ میں نے 15 منٹ اس کو یہ چیزیں سمجھائیں اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے بلز ہیں, یہ ساری چیزیں جو لونز ہیں, یہ تمہارا پرابلم کمیونٹی سالو کر سکتی ہے, جو تمہیں آج تک کسی نے بتایا نہیں. اوکے. اور تمہارے کچھ پرابلم جو ہے وہ میں سالو کر سکتا ہوں, میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. تمہاری یہ جو نیگیٹیوٹی ہے, یا جو تمہاری لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں, یہ پرابلم کیوں ہوتے ہیں, آئی کین ہیلپ یو. اور باقی جو ہے وہ جو کچھ چیزیں جو تم نے خود کرنی ہے کہ ہر چیز کو پازیٹیولی لے کے چلو, اور یہ جو تمہاری زندگی ہے نا, یہ ایک تحفہ ہے, یہ ایک دفعہ ہی ملنی ہے. آج تم چلے جاؤ گے, تم چلے گئے, تم نے خودکشی کر لی, لیکن یاد رکھو کہ پیچھے جو تمہارے بچے ہیں ان کا حال کون پوچھے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ 92 منٹس جو تھے وہ اس پرسن کی لائف چینجنگ جو وہ منٹس تھے. تو اس کے بعد پھر میں نے اسے سنبھالا, میں نے اسے اس کے گھر پہ چھوڑا, اس سے اچھی اچھی باتیں کی, اور پھر اسے میں نے کمٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اب تم میں کوئی پرابلم آئے آئی ول بی دیئر, میں تمہاری ہیلپ کروں گا, ہم 2 مہینے کے بعد ملیں گے. اوکے. تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ 2 مہینے کے بعد وہ بندہ اس سے ملا, برتھیا, ٹھیک ہے, جو خودکشی کرنے جا رہا تھا. تو وہ جب ملا تو وہ بالکل چینجڈ پرسن تھا. اس نے کہا سر جس دن آپ نے مجھے گائیڈ کیا ہے میری لائف ہی چینج ہو گئی, میرا سٹائل ہی چینج ہو گیا, اور یہ دیکھیں میری ہیلتھ بھی کتنی امپروو ہو گئی ہے, کیونکہ میں نے نیگیٹیوٹی کو اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا. میں نے ہر چیز کو پازیٹیو, اگر میں بیمار بھی ہوا تو میں نے پازیٹیولی اس چیز کو سوچا. اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم بھی ہوا, اگر میری مسز کے ساتھ لڑائی ہوئی تو میں نے سوچا کہ یار میرا ہی پرابلم ہوگا, میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتا ہوں, بیٹھ کے بات کر لیتے. پہلے میں ایسا نہیں کرتا تھا, پہلے میں دروازہ زور سے بند کرتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا. یہ اب ہماری زندگی میں کتنے کیون برگس ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی پرابلم بنتا ہے ہم اپنے گھر میں نہیں بات کر سکتے, ہمیں لان تان کرنی شروع کر دیتے ہیں, ہم کدھر جائیں, کوئی مینٹر نہیں ملتا, کوئی گائیڈ نہیں کرتا. سوشل میڈیا ہمارے پاس بچ جاتا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں پازیٹیو چیزیں جو بہت کم ملتی ہیں. آپ سکرول کر کے دیکھ لیں, انسٹا سکرول کر لیں, 10 ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں ان میں سے شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی پازیٹیو ہو, باقی ساری نیگیٹو چیزیں ہیں ساری. اور کاشف ایک چیز یہ بھی بڑی دیکھے جیسے آپ نے کی ہے کہ میرا خود کا اس پہ بڑا جو ہے اسٹرانگلی بلیو ہے کہ کمیونیکیشنز جو ہیں وہ آپ کی بہت زیادہ مسائل کو جو ہے وہ حل کر دیتی ہیں. کہیں نہ کہیں جیسے آپ تو ایز پروفیشنلی ایز موٹیویشنل اسپیکر کام کر رہے ہیں, ہماری سوسائٹی میں ارد گرد ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے پاس شاید یہ پروفیشنلی ٹیگ تو نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہماری زندگی کو بہت چینج کر سکتے ہیں. گھر سے ہی بات شروع کر لی جائے تو گھر کو پہلی درسگاہ بچے کے لیے کہا جاتا ہے, تو گھر کا ماحول پازیٹیو اپروچ کتنی زیادہ ضروری ہے, اور وہاں پہ ہمارے پیرنٹس کا جو کردار ہے, کیونکہ ایک پیرنٹ ہی بچے کی شخصیت کو بناتا ہے اور اس سے سوسائٹی میں جو ہے سکھاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جینا ہے, چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہے چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہے. بالکل. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو اس کو بھی ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ گھر میں بچوں کو یا فیملی کو ہم لوگ ٹائم نہیں دیتے. آپ اپنا انالیسس کر کے دیکھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں, آپ دیکھیں کہ جب آپ گھر جاتے ہو آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ میسیجز ای میلز چیک کرنا شروع کر دیتے ہو, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ وہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بچہ جو ہے وہ 2 بار 3 بار 4 بار آپ کی طرف دیکھے گا اور آپ کے پاس آئے گا, لیکن جب آپ وہ اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے نا تو وہ ہیبیچول ہو جائے گا کہ وہ آپ کے پاس آنا چھوڑ دے گا. اور زیادہ تر لوگ جو سن رہے ہیں وہ اس چیز کو انالائز کریں کہ وہ ان کے بچوں نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا ہے. وہ بچے اپنی مگر وہ علیحدہ سے جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر جب وہ کوئی چیز چلا کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بچے ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, وائف اپنے موبائل پہ دیکھ رہی ہوتی ہے, ہسبینڈ اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کی کیئر نہیں کر رہے,
دنیا کی کیئر کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ سوشل میڈیا سے کیا نکالیں, ہمارا اسکرین ٹائم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اب ہم اس ڈیولپمنٹ ہمارے بچوں کی رک گئی ہے. کل وہ ہمیں پہچانیں گے نہیں, وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں کیا ٹائم دیا زندگی میں, جس ٹائم پہ دیکھیں جو فرسٹ 7 ایئرز ہوتے ہیں نا وہ بچے کے ساتھ کھیلنے کے ہوتے ہیں. آپ نے فرسٹ 7 ایئرز میں بچے کو جو ہے وہ مکمل گروتھ دینی ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ نارمز کیا ہیں, آپ نے کن لوگوں سے ملنا ہے, آپ نے کن لوگوں سے نہیں ملنا ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے بچے کو اچھی باتیں نہیں بتا رہے نا تو دنیا باہر ان کو بری باتیں بتانے کے لیے تیار کھڑی ہے. وہ اگر آپ سے نہیں سیکھ رہا تو دیکھیں اس نے ایک نیا طریقہ سیکھنا ہے, اس سے نہیں پتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس نے سیکھ لینا ہے. اگر آپ اس کو صحیح ایز اے پیرنٹ آپ کا یہ رول ہے, اگر آپ اس کو نہیں سمجھاتے, آپ اس کو پازیٹیوٹی نہیں بتاتے تو وہ ڈیفینیٹلی کلاس میں جا کے وہ نیگیٹیوٹی سیکھ جائے گا. I completely agree with you کہ بہت زیادہ ایسا ہم نے آج کل دیکھا ہے ہمارے ہاں, ہماری فیملیز کے اندر جو رشتوں کی ویلیو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. ہمارے اندر جو ایموشنز بہت زیادہ, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو شاید جذباتی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یا نیگیٹو اپروچ بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کا مقصد اور اس کے پیچھے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا, ہماری فیملیز کا اس طرح سے گھر میں جو ہے وہ رویے چینج ہو گئے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ زیادہ اور فیملی کے ساتھ کم ہوتے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور زندگی میں پازیٹیو اپروچز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. موٹیویشنل اسپیکرز کے بارے میں آج کل ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. موٹیویشن لائف میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے یہ لائف چینجنگ ثابت ہو سکتی ہے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. کاشف, ظاہری بات ہے کہ آپ کا ایک پروفیشنلی لحاظ سے آپ کی روٹین چلتی ہے, بہت سارے لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس, تو میں ڈیفینیٹلی یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ ایسی اگر ریئل لائف ایگزامپلس ہیں تو وہ ضرور شیئر کریں کہ کس طرح لوگ آپ سے ملے, کیسا ان کا مائنڈ سیٹ آپ نے پایا, اینڈ دین انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے چینج کیا موٹیویشن کے تھرو. میم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی جو لوگ بھی ہم لوگوں سے ملتے ہیں یا ہم لوگ کسی آرگنائزیشن میں لیکچر کے لیے جاتے ہیں تو ان سے کوسچننگ جب ہوتی ہے تو زیادہ تر کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ سر ورک لائف بیلنس جو ہے نا وہ ڈیمیج ہے, فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے, ہم جو ہے وہ ورک پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں فار کیریئر گروتھ. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلم اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب فیملی جو ہے وہ کڑنے لگ گئی ہے ہم سے, پرابلم ہی پرابلم ہے. تو ہماری سجیشن ان کے لیے یہی ہوتی ہے, میں نے بہت ساری ایسی میرے پاس ایگزامپلز ہیں جو لوگ مجھے 1 to 1 بھی ملے ہیں آ کے, کہ اگر آپ گھر میں جاتے ہیں, گھر میں جا کے آپ اپنا سوشل میڈیا, اپنا آفس جو ہے اس کو آف کر کے سم ٹائم یو شوڈ اسپینڈ ود یور فیملی, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان کے ساتھ کھیلیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ریلیشنز ان کے ساتھ بلڈ ہوں گے, بچے جو ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے, آپ کو دیکھیں گے, آپ سے باتیں کریں گے, آپ کے ساتھ کھیلیں گے, اور پھر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے یہ بیلنس ہو جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ رائٹ ناؤ جو ہے وہ یہ بیلنس نہیں کر پا رہے. یہ جو ٹائم مینجمنٹ کا پرابلم ہے یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ پروفیشن کے پیچھے اس قدر پڑ جاتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو اگنور کرتے جاتے ہیں. اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ پروفیشن جو ہے وہ اس میں ڈیفینیٹلی ہم لوگ ایکسل کر جاتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں, لیکن ہماری جو پرسنل لائف ہوتی ہے, جو فیملی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بچے جو ہیں وہ آپ ان کو اچھی باتیں نہیں سکھاتے, سوسائٹی انہیں بری باتیں سکھا دیتی ہے. دیکھیں ان کی لرننگ فیز ہے نا, وہ لرننگ کر رہے ہیں بچے, آپ کے بڑے ہو رہے ہیں. جب آپ انہیں کوئی اچھا کام نہیں سکھائیں گے, نہیں بتائیں گے, تو وہ کام کرنے کا طریقہ سوسائٹی انہیں برا بھی بتائے گی تو وہ سمجھیں گے کہ شاید یہی ٹھیک ہے. تو لائف میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا یہ آج کل بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, لوگ اس قدر ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, ان پرابلمز کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ساری چیزوں کا پرابلم کا سولوشن ہوتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے کمیونٹی آپ کی ہیلپ کر دے, جیسا میں نے شروع میں ایگزامپل دی. جہاں تک لائف چینج کرنے کی بات ہے تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے, آپ اس کو سرچ کریں گے نیٹ کے اوپر تو آپ کو ایک بہت بڑی پرسنالٹی نظر آئے گی جس کے بازو اور ٹانگیں نہیں ہیں. اس کا نام ہے نک ووئچک, رائٹ, سنا ہوگا آپ نے اس کا نام. تو وہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں جو ہے وہ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہوگی, اور اس کا باپ جو ہے وہ اتنا زیادہ ورڈ ہو گیا کہ شاید اس نے 3 مہینے تک اسے نہیں اٹھایا, کہ یہ شاید پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا پتا کہ اس کے یہاں سے بازو اور یہاں سے لیگز اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر کیا ہوا, پھر زندگی میں چینجنگ موومنٹ یہ آیا کہ جب وہ
وہ 5 ماہ کا یا 6 ماہ کا ہوا, کچھ تھوڑا سا بڑا ہوا, تو اس کے پیرنٹس نے سوچا کہ یہ بچہ جو ہے اگر یہ فزیکلی ویک ہے لیکن یہ مینٹلی ویک نہیں ہے, یہ برین کے ساتھ جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہمیں اس کی زندگی میں پازیٹیوٹی بھرنی پڑے گی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے لیے جب وہ تھوڑا بڑا 3-4 سال کا ہوا, انہوں نے سکول میں جا کر اس کے میٹس سے ملے, ان میٹس کو کہا کہ بچوں پلیز اس کا مذاق نہ بنانا, یہ بچہ جو ہے وہ معذور ہے, اس کو فیل نہ ہونے دینا. اور انہوں نے اس کے لیے کتابیں لکھی اس کے پیرنٹس نے, جن کتابوں میں ان کو اس بچے کو موٹیویٹ کیا گیا کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو, تم زندگی میں جو چاہو کر سکتے ہو, کیونکہ تمہارے پاس برین ہے. اگر تمہارے پاس لیگز اور آرمز نہیں بھی ہیں تم چینج کر سکتے ہو. اور اس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ موٹیویشن اپلائی ہوتی گئی, انسپائریشن اپلائی ہوتی گئی. تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہترین موٹیویشن اسپیکر, اور آج وہ پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بن کے سب کے سامنے ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں نک ووئچک, آپ حیران ہو جائیں گے, وہ کروڑوں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ تو, ہمارے پاس تو سارا کچھ ہے. ایک ایسا بچہ جو کہ ڈسیبل تھا, اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ موٹیویشن کی وجہ سے بدل دی, لیکن ہم اپنے اچھے بھلے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو نکما ہے, یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہم اس کی زندگی میں ڈیلی بیس پہ نیگیٹیوٹی بھر رہے ہوتے ہیں اور ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. سائیکالوجی کہتی ہے, سائیکالوجی میں یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جب آپ ایک بچے کو ہمیشہ نیگیٹو باتیں ہی بتاتے ہیں, بے شک کسی گرون پرسن کو بھی نیگیٹو باتیں بتاتے ہیں, تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کاشف کہ آپ ڈائریکٹلی بچے سے بات کر رہے ہو, جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں, پاس میں اگر کوئی بچہ کھیل رہا ہے, اگر ہم کچھ اس طرح کی سیریس یا ہوتا ہے نا اکثر رشتہ داروں کے, دوستوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حوالے دے کے نیگیٹو باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, تو وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بچے کو کیا سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس کی سینسز اللہ نے ایسی رکھی ہیں, اس کی ایج ایسی رکھی ہے, وہ چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے, وہ چیزیں اس کی پرسنالٹی میں آتی ہیں. اور بہت بار لائیو ایگزامپل میں نے بھی دیکھی ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو پھر ایک سرٹن سٹیج پہ آ کے منع کرتے ہو, تو وہ آپ کو اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ آپ نے یہ بات کری تھی, آپ کیسے مجھے منع کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ. تو یہ بڑی وہ ساری اپروچز ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد ہے معاشرہ, ہم نے اسی جنریشن سے بنانا ہے. معاشرے کی بھی بات کریں تو معاشرے میں بہت زیادہ ججمنٹل ایٹیٹیوڈ پائے جاتے ہیں, بیہیویئر پائے جاتے ہیں, ہم دوسروں کو لے کے بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں. یہ اپروچ کتنی زیادہ خطرناک ہے؟ یہ اپروچ بہت زیادہ پرابلمٹک ہے, خطرناک ہے. ہم لوگ بہت جلدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور, کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک بندے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ بندہ یہ ہمارے کام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, یا یہ کتنے پانی میں ہے, عام الفاظ میں اگر میں بات کروں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بیسیکلی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اگین وہی بات کہ پازیٹیوٹی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. بچوں کی جو آپ نے ایگزامپل کی, تو اسی ٹائم میرے ذہن میں ایک ایڈ یاد آئی, جو میں نے ایڈ ایک دیکھی تھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, بیسیکلی بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی باتوں سے کم اور آپ کے جو چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جو رویہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ سیکھتے ہیں. تو وہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا, مدر اور فادر جو ہوتے ہیں نا, وہ آپس میں ان کی فائٹ ہوتی ہے. تو وہ فادر جو ہوتا ہے نا, اس کے اپنی وائف کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, تو بچے نے کہیں دیکھا ہوتا ہے, چھپا کے دیکھا ہوتا ہے. تو ان کے گھر میں ایک محفل ہوتی ہے, تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ جو چھوٹے بچے دلہا دلہن بن کے آ جاتے ہیں نا, تو وہ بچے جو ہے نا وہ دلہا دلہن بن کے آ جاتے ہیں. تو وہ پیرنٹس ان سے پوچھتے ہیں, اور ریلیٹیوز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ کیا, وہ کہتا ہے جی میں جو ہے وہ الشبہ سے شادی کرنے لگا ہوں. وہ بڑے ہنستے ہیں, واہ واہ کیا بات ہے, ان کو پتہ ہے کہ شادی. تو وہ کہتا ہے پھر شادی کرو گے پھر کیا ہوگا, پھر کہتا ہے میں اس کو ایک اچھا سا گھر لے کے دوں گا. تو کہتا ہے پھر کیا ہوگا, پھر کہتا ہے پھر جب یہ کوئی بھی تھوڑی سی بات کرے گی تو میں اس کے منہ پہ 4 تھپڑ ماروں گا. تو کیا ہوا کہ وہ بیسیکلی اس نے اپنے فادر کو, اپنی مدر کو جو ہے وہ مارتے ہوئے دیکھا تھا, تو اس نے وہ لرن کر لیا تھا. تو اگین میں یہاں پہ بات کروں گا کہ پازیٹیوٹی, موٹیویشن, انڈرسٹینڈنگ, بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے لے رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر لمحہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے آپ سے. اگر آپ اس کو آج اچھی چیزیں نہیں سکھا سکتے تو آپ اس کا کیریئر ڈیمیج کر دیں گے, وہ نہیں لرن کر سکے گا. کیریئر ڈیمیج ہونا جو ہے, یا لائف میں ڈاؤن آتا ہے نا, یہ بڑی نارمل سی چیز ہے, لیکن آپ کی پرسنالٹی کا ڈیمیج بہت بڑا نقصان ہے. اس نقصان سے آپ کو بچنا ہے, اور اس میں کس طرح سے پازیٹیو اپروچ کتنی زیادہ امپورٹنٹ, اسی والے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک.
ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور موٹیویشن لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو تھوڑا سا نظریے کو بدلنے کی کوشش کیجئے. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کا کام ہم ہمیشہ سے یہی سنتے ہیں کہ کہنا ہے. کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے اچھی یا بری. اس چیز کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو اپنی لائف میں پازیٹیو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم ہر روز بات کرتے ہیں, جب بھی میں پروگرام کا بھی آغاز کرتی ہوں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں, کیونکہ جس طرح کی انرجی آپ گھر سے لے کر نکلتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے وہی انرجی چلتی ہے, اور یہ کتنا آپ کی زندگی میں بہتری لے کر آتی ہے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. کاشف, ایز موٹیویشنل اسپیکر بہت سارے لوگوں کی آپ نے زندگیاں جو ہیں وہ بدلی ہوں گی, ان کی سوچ اور نظریے کو بدلا ہوگا. آپ کو کس چیز نے متاثر کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس طرف آئیں؟ دنیا میں بہت ساری فیلڈز ہیں, بہت سارے کام ہیں, آپ نے کیوں سلیکٹ کیا کہ مجھے موٹیویشنل اسپیکر بننا؟ وہ کون سا, کیا ایک چیز تھی, کس چیز نے متاثر کیا تھا؟ بیسیکلی جو میری تھنکنگ ہے وہ یہ ہے پہلے دن سے کہ میں ہمیشہ خود اس پروفیشن میں آنے سے پہلے ہمیشہ چیزوں کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں. کچھ بھی پرابلم ہے, کسی طرح کا بھی کوئی ایشو آ جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے رجوع کروں. میں نماز پڑھوں, میں نماز پڑھ کے خدا تعالیٰ سے دعا کروں, اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو بار بار فرماتی ہے کہ تم میری طرف آؤ, میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. تم میری طرف چل کے آتے ہو تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو اور ہمارا جو مذہب ہے, میں نے بڑا بریفلی چیزوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے مذہب میں کہیں پہ بھی مایوسی نہیں ہے. ہمیشہ ہمارے مذہب نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کی ہے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ موٹیویٹ کیا ہے. سو میرے اس فیلڈ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں پازیٹیو ہوں تو میں لوگوں کو اچھا ایٹیٹیوڈ سکھا سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں کہ ہاؤ یو کین بیکم اے پازیٹیو پرسن, ہاؤ یو کین بیکم این آپٹیمسٹک پرسن, کہ زندگی میں چیزوں کو پازیٹیولی کیسے لے کر چلنا ہے, کیسے چیزوں کو نیگیٹو, اگر آپ کے پاس کوئی چیز نیگیٹو آ جاتی ہے جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کی ہم ایکسپیکٹیشنز سے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے لوگوں سے, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بہت دنیا سے ہوتی ہیں, اور جب وہ ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہیں تو زیادہ تر ہم اوور تھنکنگ میں یا نیگیٹیوٹی میں آٹومیٹیکلی چلے جاتے ہیں. ہم دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیوں ایسا کیا, میں تو ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو وہاں پر بیسیکلی آپ کو سیدھے راستے پہ آنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پازیٹیو سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ یو شوڈ موو ٹورڈز دا پازیٹیو اپروچ. کہ میں نے اصل میں جو توقعات جو ہیں وہ لوگوں سے جوڑی تھی وہ میں نے غلط کیا تھا. جتنی کم توقعات آپ لوگوں سے جوڑیں گے اتنے ہی زیادہ پرابلمز میں نہیں آئیں گے, اور جتنی توقعات آپ رب تعالیٰ کی ذات سے جوڑیں گے آپ کے اتنے ہی مسائل جو ہیں وہ سالو ہوں گے. تو میری جو اس کے پیچھے جو اسٹیمول آیا تھا, وہ جو بیسیکلی جس چیز کی وجہ سے میں آیا, تو بیسیکلی میرے پیرنٹس کی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ٹریننگ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی پرابلم آ جانا, جیسا کہ میں بھی اب ایسے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا ہے. اب میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایسے زور سے پیچھے سے دیوار کے ساتھ لگ گیا, تو وہ ایسے رونے لگا. میں نے کہا بیٹا شیر ہو تم, تو یہ تو جوانوں کو چوٹیں لگتی ہیں, یہ کون سی چوٹ ہے, تم چھوٹی سی چوٹ تمہارے لگے. وہ تو ایک منٹ میں وہ مسکرانے لگ گیا. کیونکہ بیسیکلی بچے جو ہیں وہ جب آپ کسی پرابلم میں پھنستے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں. اگر میں اس کے اوپر شاؤٹ کرتا نا, یا اس کی مدر اس کے اوپر شاؤٹ کرتی کہ تم نے یہ غلطی کی, تمہارا سر پھٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو وہ بیچارہ جو ہے وہ دب جاتا. تو میں نے اس کو پازیٹیو وے سے اس سے نکالا, اور یہی میری ہیبٹ ہے کہ کبھی بھی مارکس کم آ جاتے ہیں, آپ بلیو کریں کہ میں اسے اکثر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ تمہارے تو 10 میں سے 7 یا 8 آ گیا, میرے تو انڈا آتا رہا, میرے تو 2 مارکس آتے رہے. فوراً سے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے بچہ. کیوں بوسٹ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ تو نارمل روٹین ہے. اگر میں اسے یہ کہوں گا, میں شاؤٹ کروں گا, یہ کیا کیا تم نے, تم پڑھتے نہیں ہو, یہ نہیں. سو میں اس میں نیگیٹیوٹی نہیں ڈالتا, میں اس کو پازیٹیوٹی کی طرف ہی لے کے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری لائف میں ہمیں لانے کی ضرورت ہے. جب آپ ہر چیز کو دیکھیں, ہمیشہ آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے, پرابلم آ جائے زندگی میں, کچھ بھی لاس ہو جائے آپ کے پاس 2 پرابلم ہوتے ہیں. یا تو آپ اس پرابلم کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں, یا پھر آپ اٹھیں اور اس پرابلم سے اس کو پیچھے چھوڑیں اور آپ آگے نکل جائیں. اوور تھنکنگ کے ساتھ زندگی میں مت بیٹھے رہیں, اوور تھنکنگ کو چھوڑ دیں. جب آپ آگے نکلیں گے
تو آپ بہت سارے نئے راستے پالیں گے. بالکل. اور جیسے بہت سارے نئے راستے کھلتے ہیں, اوور تھنکنگ ایک تو بہت بری چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں بہت اوور تھنک جب کرتی ہوں چیزوں کو, بہت ساری چیزیں کروشل ہو جاتی ہیں. اینڈ سمپتیز, ان سے ضرور بچیں, یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. جب آپ کسی ڈاؤن فال میں ہوتے ہیں نا, سمپتیز جو دینے والے ہوتے ہیں نا, وہ صرف آپ کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں. تو اس سے بھی کوشش کریں کہ بچیں, اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر ڈگر پہ لے کر آنا ہے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور زندگی میں موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن جب موٹیویشن کی بات آتی ہے تو دوسرے کو گیان دینا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے, اسے پریکٹیکلی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اگر آپ موٹیویشن اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کا خود کی سیلف پریکٹس کیسی ہونی چاہیے, خود کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے, یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ ہم جانیں گے کاشف سے. کاشف, کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ ایز موٹیویشنل اسپیکر سرو کر رہے ہو تو آپ کی پرسنالٹی خود کی کیسی ہونی چاہیے, اور کس طرح سے آپ کو دوسرے کو سمجھانے سے پہلے اسے خود پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے. آپ نے خود میں چینجز لانی ہے, آپ نے نیگیٹیوٹی سے دور جانا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ دا ویز کہ ہاؤ آئی کین ریموو نیگیٹیوٹی فرام مائی لائف. پھر آپ اپنی فیملی کے اوپر فوکس کریں گے. آپ اپنی فیملی میں سے جو ہے وہ جو میرا ایٹیٹیوڈ ہے, میری فیملی میں کہیں پہ بھی کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, کوئی پرابلم آتا ہے, تو میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. جیسے میں نے اپنے بیٹے کی ایگزامپل آپ کو بتائی, چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے, بٹ یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی پازیٹیولی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ اپنے فرینڈ سرکل کی طرف جائیں, اپنی ڈیولپمنٹ کرتے جائیں, سیکھتے جائیں کہ نیگیٹیوٹی اگر آتی ہے تو کہاں جا کے رجوع کرنا ہے. آپ نے اپنے رب سے رجوع کرنا ہے, بے شک, کیونکہ خدا کے سامنے آپ بیٹھ کے اپنے سارے پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے تو آپ کے پرابلم جو ہے وہ اگلے دن پورے شہر کو پتہ چل جائیں گے. تو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اس کو اپنے مکمل طور پہ اپنی زندگی میں سے نکال دینا ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل, بڑی فیمس ایگزامپل دیتا ہوں, لیونل میسی کی. ٹھیک ہے, بہت بڑا جو ہے وہ فٹ بال پلیئر ہے. وہ لڑکا اپنی ٹیم میں جب اس نے فٹ بال شروع کیا تو وہ بہت ایکٹیو تھا, بہت زیادہ ایکٹیو تھا کھیلنے میں. وہ ایسے ایسے شاٹس مارتا تھا کہ لوگ پریشان ہو جاتے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے. تو ہوا کیا کہ وہ کاشف, سوری میں آپ کی بات کو یہاں پہ کاٹ رہی ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ٹائم اتنا لمیٹڈ سا ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ میری کنورزیشن بہت اچھی رہی, آئی ایم شیور لوگوں نے بہت زیادہ سیکھا بھی ہوگا. اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ آئے, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اور جتنے بھی دیکھنے والے ان سے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پورا سیشن بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والا ہے. اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.